अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने अहमद जमाल पाशा का मुख्तसरन तारुफ देखा था। निसाब में शामिल उनका जो इंशाइया है बेतरतीबी, उसकी ख़ूबियाँ, उसकी ख़ुसूसियात और साथ में उसका कुछ तनक़ीदी जायज़ा लेने की हम कोशिश करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ढंग से अहमद जमाल पाशा ने इस इंशाइये की शुरुआत की है। शुरुआत में ही वो कहते हैं कि बेतरतीबी आइन फ़ितरत है, यानी कि फ़ितरत के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेतरतीबी आइन बात है। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया आब व रंग की सबसे बड़ी तरतीब यही है कि कोई तरतीब न रह जाए जिसके सबसे बड़े गवाह हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए मज़ाहिर फ़ितरत हैं। इंशाइया निगार का कहना है कि दुनिया में ये जो आब व रंग है, यानी कि ये दुनिया जिसको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सभी लोग उसको चाहते हैं, इसके नज़ारों से, कुदरती मनाजिर से हम जो मुतासिर होते हैं, दरअसल ये सब चीज़ें बड़ी बेतरतीबी के साथ की गई हैं और यही असल फ़ितरत है। जो दुनिया में हम देखते हैं, फ़ितरत के जो नज़ारे हैं, मनाजिर हैं, इर्द गिर्द हमारे अतराफ़ में जो तमाम चीज़ें हैं या जो मज़ाहिर फैले हुए हैं, वही हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि यही बेतरतीबी आइन फ़ितरत है। वो कह रहे हैं कि निज़ाम शमसी की अगर हम मिसाल ले लें, निज़ाम शमसी में जहाँ लातादाद जो सैयारे हैं वो बग़ैर किसी तरतीब के अपने मदार पे गर्दिश करते दिखाई देते हैं, और वो गर्दिश किस तरह करते हैं, माह व साल में गर्दिश में मसरूफ़ है, यानी कि साल भी होते हैं, महीने भी होते हैं, तो उनकी गर्दिश जारी व सारी होती है। फिर वो आगे कहते हैं कि मेरी निगाहों के सामने लामहदूद नीलगों आसमान किताब फ़ितरत की तरह खुला हुआ है, जिस पर बेशुमार सितारे और सैयारे इंतहाई बेतरतीबी के साथ चमक जल और बुझ रहे हैं, बिल्कुल फ़ौज की तरह मैदान जंग में बिखरे हुए फैले हुए। ये इंशाइया निगार के फ़न की खूबी है कि उन्होंने इन मनाजिर को इतने खूबसूरत ढंग से पेश किया है कि हमारे आँखों के सामने एक तस्वीर बनती चली जाती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि लामहदूद नीलगों आसमां किताब फ़ितरत की तरह खुला हुआ है, फ़ितरत की एक किताब की तरह वो आसमान, जो नीला आसमान है, वो खुला हुआ है। और आगे कह रहे हैं कि उस पर जो बेशुमार सितारे हैं, उस आसमान में, नीलगों आसमान में जो बेशुमार सितारे हैं या सैयारे हैं, वो बेतरतीबी के साथ चमक रहे हैं, यानी कि उसमें कोई तरतीब नहीं है, उसमें कोई सिलसिला नहीं है, कोई चमक रहा है, कोई बुझ रहा है। इस किस्म की जो कैफियत है वो हमको आसमान में देखने को मिलती है, बिल्कुल फ़ौज की तरह मैदान जंग में बिखरे हुए हैं। और ये किस तरह से बिखरे हुए हैं, फ़ौज की तरह मैदान जंग में बिखरे हुए हैं। और ये जो बेतरतीबी है, इसमें एक अजीम शान है, छोटे बड़े, दूर करीब, मध्यम रोशन, बल्ब की तरह भड़कते और फ्यूज़ होते, रोशनी की लकीर बनाते हुए गायब हो जाने वाले तारे। और इनमें फिर और एक चीज़ जो वो बता रहे हैं कि शान है, इस बेतरतीबी में भी शान है, फिर बताते हुए कह रहे हैं कि शान कैसी है कि इसमें छोटे बड़े, दूर करीब, मध्यम रोशन, बल्ब की तरह भड़कते हुए और फ्यूज़ होते हुए, रोशनी की लकीरें बनाते हुए गायब हो जाने वाले इसमें तारे भी हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत हैं या मनाजिर हैं जो आसमान पर हमें देखने को मिलती हैं। इन मिसालों के ज़रिए इंशाइया निगार हमें कुछ पैगाम देना चाह रहा है। अब इसके आगे और फिर वो इसी बात को वाज़ेह करने के लिए कुछ बातें बता रहे हैं। शाम को मेरी बेहतरीन तफरी आसमानी बाइस्कोप पर है, चारपाई पर लेटा हुआ अपने वजूद से बेनियाज आवारा बादलों के रंग बिरंगे टुकड़ों से बनती मिटती तस्वीरें देखता रहता हूँ। वो क्या कह रहा है इंशाइया निगार के, शाम के वक्त मैं चारपाई पर लेटता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ, तो उसको आसमान में रंग बिरंगे
ٹکڑوں سے، جو بادلوں کے ٹکڑوں سے مختلف قسم کی تصاویر بنتی ہیں، اس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے. یعنی کہ اور ایک مثال وہ پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بڑا سا بادل سمٹ کر پہاڑ بن گیا. بادل کبھی ہم بھی بہت مرتبہ ایسا غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف قسم کی تصویریں ہم کو آسمان میں بادلوں کے ذریعے بنتی دکھائی دیتی ہیں. تو کبھی بادل پہاڑ بن رہا ہے، پھر پہاڑ کا بنتے بنتے اونٹ کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور کبھی نیچے پہاڑ آنے لگا تو پارائے ابر چڑیا معلوم ہو رہا تھا. کبھی ہاتھی، کبھی سیمرغ، اور سیمرغ کی جو چونچ دیومالائی چونچ ہوتی ہے، بڑی چونچ، اس میں وہ تحلیل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک انسانی چہرہ بھی بنتا دکھائی دیتا ہے، جس کے گدھے کی طرح لمبے لمبے کان نمودار ہوئے. پھر اس کے بعد انسان سے وہ گدھے کی طرح اس کے کان نمودار ہوتے دکھائی دیتے ہیں. سونٹ نکل آئی جو بڑھتے بڑھتے آہستہ ہو گئی، پھر اسی سے سونٹ نکلتی ہے. یہاں پہ انشائیہ نگار نے اپنا جو تخیل ہے اس تخیل کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے. مختلف جو تصویریں ہم کو بنتی دکھائی دیتی ہیں واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے. اگر ہم غور کرتے چلے جائیں آسمان میں بادلوں کے جو یہ تصاویر بنتی ہیں مختلف، ان پر مشاہدہ کریں ان کا، تو ہمیں یہ مختلف تصاویر دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اس کی یہاں وہ مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اژدہا بڑھ کر گھڑیال معلوم ہونے لگا، سمٹا تو قطب مینار ہو گیا، رفتہ رفتہ مینار پھیل کر نیلی جھیل میں تبدیل ہو گیا، جھیل پہاڑوں میں روپوش ہو گئی، نفس انسانی کی طرح ان سیما پا ابر پاروں کو قرار نہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے، انشائیہ نگار کا احمد جمال پاشا صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو مختلف تصاویر ہیں ہم کو انسان کی دیکھنے کو مل جاتی ہیں. جیسے جیسے وہ سوچ اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اس کے مختلف تصاویریں، مختلف مناظر بنتے چلے جاتے ہیں. بادل کے ٹکڑے یوں پلک جھپکتے میں بدل جاتے ہیں جیسے آدمی بدل دیتا ہے. اب یہاں پہ انہوں نے آدمی کو جس طرح سے آج کل آدمی دنیا میں بدلتے دکھائی دے رہے ہیں، اسی طرح کی مختلف تصویریں یہاں بادل کے ذریعے ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں. ایسا ایک نظریہ، ایسا ایک خیال انشائیہ نگار نے پیش کیا ہے. دراصل وہ طنز کر رہے ہیں کہ بادل جب آسمان میں رفتار سے سفر کرتے ہیں تو مختلف قسم کی شکلیں اختیار کرتے ہیں. تو ویسے ہی انسان کی بھی کیفیت ہو گئی ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی انسان پلک جھپکتے میں بدل جاتے ہیں. بادل تو دھرتی کا عکس ہیں، ان میں انسانی فطرت جھلکتی ہے. اور یہ بادل جو تبدیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا بتا رہا ہے انشائیہ نگار کا کہنا ہے کہ بادل تو دھرتی کا عکس ہے، یعنی کہ زمین کا عکس ہے، اور انسان زمین پر رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسانی فطرت میں کی یہ جھلک بادلوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ بھی باہر کے آدمی کی طرح اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، جیسے انسان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، دماغ میں کچھ، منہ پر کچھ، پیٹھ پر کچھ، حلق میں کچھ اور زبان پر کچھ. خیال کی طرح بادل میں بھی سرے سے کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی. بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے انشائیہ نگار نے یہ بات آج کے دور کے انسانوں کے اندر جو پائی جاتی ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے. انداز دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی باہر کے آدمی کی طرح اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ، یعنی کہ آج کے دور کی یہ سچائی ہے. جیسے انسان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، دماغ میں کچھ، منہ پر کچھ، پیٹھ پر کچھ، حلق میں کچھ اور زبان پر کچھ، اس طرح سے مختلف جو حالات ہیں. یہ جو انسان کی سچی عکاسی، آج کے دور کے انسان کی سچی عکاسی انہوں نے
ان الفاظ میں کی ہے، بہت ہی خوبصورت الفاظ میں کی ہے، اور اس کو جس سلسلے سے، جس ڈھنگ سے، جس تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہے وہ واقعتاً بہت ہی خوبصورت ہے۔ خیال کی طرح بادل میں بھی سرے سے کوئی ترتیب ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ انسان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں اس طرح سے بادلوں میں بھی کوئی سلسلہ ترتیب اور نہیں ہوتا۔ دراصل یہ بھی انسان کی طرح باطنی ترتیب سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ بادل کو مشابہ یا اس سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انسان کی طرح باطنی ترتیب سے آراستہ و پیراستہ ہیں یہ بادل، اسی لیے ظاہر میں ان کا حسن بھی چکا چوند کرتا رہتا ہے۔ تو باہر جو بادل دکھتے ہیں چکا چوند جن سے ہم ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم خوبصورت سمجھتے ہیں، دراصل انسان کی ہی وہ طرح ہم کو ایک قسم کا دھوکہ دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب بھی ہوائی جہاز سے اس جہان گزراں کے مشاہدے کا موقع ملا تو یہ سجے سجائے شاد و آباد شہر، بستیاں، سنسان میدان، ویراں ریگستاں، آسمان سے باتیں کرتے سلسلہ کوہ، چوڑے چکلے دریا اور بے کراں سمندر عجیب بے ہنگم نظر آئے۔ انشائے نگار کہہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی میں نے جہاز کا سفر کیا تو اس وقت میں نے مشاہدہ کیا تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو شاد و آباد شہر ہیں، یہ جو شہر آباد ہوئے ہیں، بستیاں ہیں، سنسان میدان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، ویران ریگستان، آسمان سے باتیں کرتے سلسلہ کو، پہاڑوں کا جو سلسلہ جو کافی بلند ہوتا ہے، چوڑے چکلے دریا اور بے کراں سمندر عجیب بے ہنگم نظر آئے، ان میں کوئی ترتیب اسے نظر نہ ہے۔ انشاء نگار کا کہنا ہے کہ تمام چیزوں میں آسمان ہے، بادل ہیں، معاف کیجیے گا، پہاڑ ہیں، بستیاں ہیں، سنسان میدان ہیں، دریا ہیں، سمندر ہے، یہ سب کے سب بے ہنگم نظر آتے ہیں، ان میں کوئی نظم نظر نہیں آتا، ان میں کوئی ترتیب نظر نہیں آتی، گویا ماقبل تاریخ کے زندہ عجائب گھر یا برٹش میوزیم کا نظارہ کر رہے ہوں۔ ٹیڑھی میڑھی لکیریں، اونچی نیچی قطاریں، لہریہ دار روشنی کی زنجیریں جو اپنے حصار میں طلسم ہوش و ربا کی طرح شہروں اور آبادیوں کو لیے ہوتی ہیں، غار، کھڈ، ٹیلے، ہر شے ٹیڑھی میڑھی، آڑی ترچی، دھیرے دھیرے غائب ہونے والی بھول بھلیاں، رفتہ رفتہ جس کی ہر شے روشن اور تاریک دھبوں میں تبدیل ہو کر دھند میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے وہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ماقبل تاریخ کے زندہ عجائب گھر یا برٹش میوزیم کا نظارہ جیسے دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ ہوائی جہاز سے زمین کے اوپر کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ کیسے ٹیڑھی میڑھی لکیریں بھی نظر آتی ہیں، اونچی نیچی قطاریں ہیں، پھر طلسم ہوش و ربا کا حصار بھی نظر آتا ہے، شہروں اور آبادیوں کو یہ حصار باندھے ہوئے ہے، غار بھی ہے، کھڈ بھی ہے، ٹیلے ہیں، ہر شے ٹیڑھی میڑھی آڑی ترچی ہے، دھیرے دھیرے غائب ہونے والے بھول بھلیاں، رفتہ رفتہ جس کی ہر شے روشن اور تاریک دھبوں میں تبدیل ہو کر دھند میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی گلوب کا نظارہ کرتا ہوں تو مجھے بیشتر ممالک کے چہرے مختلف جانوروں کے مماثل نظر آتے ہیں۔ نگار کہہ رہے ہیں کہ جب بھی گلوب پر وہ نقشہ دیکھتے ہیں، پوری دنیا کا جس میں نقشہ ہوتا ہے، اس نقشے میں جب ممالک کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کیا نظر آتا ہے؟ بیشتر ممالک کے چہرے مختلف جانوروں جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ بر اعظم مختلف بحر اعظموں سے اس طرح گرے ہوئے ہیں جیسے کوئی عجیب الخلقت جانور درندوں میں گرا ہوا ہو۔ بحر اعظم بر اعظم سے گرے ہوئے ہیں۔ یہ جو تخلیق ہے وہ جانور اور درندوں جو گر جاتے ہیں، درندے جانور کسی درندے سے گھرا ہوا ہے تو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے یا اس وقت کی جو شکل ہوتی ہے ویسی کیفیت بر اعظموں کی نے بحر اعظموں سے دکھائی دیتی ہے۔ ہر بر اعظم یا بڑے ملک کے ساتھ اس کا دم چھلا بھی نظر آتا ہے جیسے بڑے آدمی کے ساتھ اس کا مصاحب۔ اب یہاں پہ بھی وہ تشبیہ دے رہے ہیں، ایک بڑے ملک کے ساتھ چھوٹا سا ملک اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے آدمی کے ساتھ چھوٹا سا اس کا دم چھلا۔ آسٹریلیا کے ساتھ نیوزی لینڈ ہے، ہندوستان کے ساتھ سری لنکا، افریقہ کے ساتھ مڈغاسکر، یورپ کے ساتھ سسلی۔ اب یہ جو شہر جڑے ہوئے ہیں، یہ معاف کیجیے گا جو ملک جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔
ملک ماقبل تاریخ کے دیو پیکر جانوروں کی طرح بے ڈول، لہیم و جسیم جیسے روس اور چین، کچھ گھریلو پالتو جانوروں کی طرح ننھے منھے جیسے انگلستان یا جاپان۔ شاید اسی وجہ سے ہر ملک کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ ہر ملک اس طرح کٹا پٹا ہوتا ہے جیسے کسی جانور کے جسم کے کچھ حصے تراش لیے گئے ہوں، یا ان کے پڑوسیوں نے انہیں اس طرح کاٹا ہو جیسے ہر نئی سڑک بنتے وقت ہر کوئی اپنی زمین بچا لینے میں کامیاب ہو کر سڑک کو گورکھ دھندا بنا دیتا ہے۔ اگر کھیتوں کی طرح ملکوں کی بھی چک بندی ہو جاتی تو شاید اتنی بے ترتیبی نہ رہتی۔ ان ملکوں کے قومی ادب میں ان کے حدود اربا کا ذکر خیر اتنے شاندار الفاظ میں ہوتا ہے، ایسی منموہنی صورت پیش کی جاتی ہے جو نقشے میں حسن سے زیادہ عقیدت سے تعلق رکھتی ہے۔ اب یہاں پہ پھر وہ آگے اس بات کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ملک، بڑے ملک چھوٹے ملکوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کوئی جانور ان سے درندوں سے گھرے ہوئے ہیں، یا پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چپکے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے مثال بھی دی ہے، سری لنکا ہمارے ہندوستان ملک بھارت کے ساتھ ہے، نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے ساتھ ہے، اور افریقہ کے ساتھ ماڈغاسکر ہے، اور یورپ کے ساتھ سسلی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک ماقبل تاریخ کے دیو پیکر جانوروں کی طرح بے ڈول، یعنی کہ پہلے جو بڑے بڑے ملک ہوا کرتے تھے جیسا روس ہے، چین ہے، ان کے بعد میں ہوا یہ کہ کچھ ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ان کے جو ٹکڑے ہوئے اور اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ گھریلو پالتو جانوروں کی طرح ننھے منھے جیسے انگلستان یا جاپان، شاید اسی وجہ سے ہر ملک کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ وہ الگ الگ ملک وجود میں آئے اور ہر ایک کا جو مزاج ہے وہ الگ ہے۔ ہر ملک اس طرح کٹا پٹا ہوتا ہے جیسے کسی جانور کے جسم کے کچھ حصے تراش لیے گئے ہوں، یا ان کے پڑوسیوں نے انہیں کاٹا ہو۔ اب اس کو اور وہ اس بات سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ہر ملک کے مختلف ہوتے ہیں۔ ہر نئی سڑک بنتے وقت ہر کوئی اپنی زمین بچا لینے میں کامیاب ہو کر سڑک کو گورکھ دھندا بنا لیتا ہے۔ کھیتوں کی طرح ملکوں کی بھی چک بندی ہو جاتی تو شاید اتنی بے ترتیبی نہ ہوتی۔ ایسا انشائے نگار نے خیال پیش کیا کہ کھیتوں کی جو چک بندی کی جاتی ہے، ویسے ہی اگر ملکوں کی بھی چک بندی کی جاتی تو شاید دنیا میں اتنی بے ترتیبی نہیں ہوتی۔ ان ملکوں کے قومی ادب میں ان کے حدود اربا کا ذکر خیر اتنے شاندار الفاظ میں ہوتا ہے، اور ایسی منموہنی صورت پیش کی جاتی ہے جو نقشے میں حسن سے زیادہ عقیدت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں پہ وہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی تعریف اس کے باوجود بھی ان ملکوں کی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ آگے کہتے ہیں، میرے خیال میں ترتیب جنت کی ہر شے میں ہوگی، اسی لیے اس کی بہترین تعریف ہی فردوس نظر ہے۔ اب وہ پھر فطرت کی طرف یا قدرت کی طرف دوبارہ سے راغب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ترتیب جنت کی ہر شے میں ہوگی۔ انشائے نگار کا خیال ہے کہ ترتیب کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی۔ اس کی بہترین تعریف کیا ہے؟ فردوس نظر ہے۔ ترتیب تو آسمانی شے ہوگی، جیتے جی اس دنیا میں کوئی ترتیب ممکن نہیں۔ تو اسی لیے انشائے نگار کا کہنا ہے کہ ترتیب آسمانی شے ہے، اس لیے دنیا میں کوئی ترتیب ممکن نہیں۔ انسان فطرت کا تابع ہے، نوری نہ ناری، یہ بندہ تو خاکی ہے، اسی لیے اس کے مزاج وہ مذاق میں ایک طرح کی انارکی ہے۔ انارکی یعنی کہ بد نظمی۔ انشائے نگار کا کہنا ہے کہ انسان نوری ہے نہ ناری ہے، یہ بندہ تو خاکی ہے، یعنی کہ یہ غلطی کا پتلا ہے، اس کو مٹی سے بنا ہوا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کے مزاج میں ایک قسم کی بد نظمی ہے۔ انسان جس حسن و سلیقے کا دعویٰ کرتا ہے، بدعمال سے بدعمال بھی نیک اعمال پر ہی زور دیتا ہے۔ اب انسان عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حسن و سلیقے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن بدعمال سے بدعمال بھی نیک اعمال ہی پر زور دیتا ہے۔ خدا کے نیک بندوں کی نیکیوں میں بھی اسی کی حسرت تعمیر ہے کہ انہیں اس فانی دنیا میں جو شے حاصل نہ ہو سکی، کم از کم اسے عقبیٰ میں حاصل کر لیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے جو نیک بندے ہوتے ہیں
وہ بھی کیا کرتے ہیں، اسی حسرت میں یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اسی ایسے اعمال کرتے ہیں. انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو شے ہمیں حاصل نہ ہو سکی وہ کہاں حاصل ہوگی، آخرت میں ملے گی. یعنی کہ حساب ہونے کے بعد، روز محشر کے بعد ان کو آخرت میں تمام چیزیں میسر آئیں گی. انسان کیا ہے، شاید اس کی پارہ صفت ذہن کو کمپیوٹر تک نہیں بتا سکتا. انسان کیا ہے اس کو ہم کمپیوٹر کے ذریعے بھی نہیں جان سکتے. مختلف و متضاد خیالات کا مجموعہ، پراگندہ خیالی میں اپنی مثالات. پھر وہ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ مختلف و متضاد خیالات کا مجموعہ ہے انسان، پراگندہ خیالی میں اپنی مثالات. یعنی کہ پریشان خیالی میں وہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں مل سکتی. یہ آدمی کہیں تو اپنی کسی بات پر جم جائے، کسی ایک خیال میں مگن ہو جائے. سارے مذاہب اور عبادات کا نزول اسی لیے ہوا کہ یہ شانتی کے ساتھ بیٹھ کر دھیان کر سکے، من کی دنیا میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جائے. انشاء نگار کا کہنا ہے کہ انسان کے پاس متضاد خیالات ہوں گے، پراگندہ خیالی ہوگی اور اسی میں وہ پریشان رہے گا. پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی اپنی کسی بات پہ جم جائے یا خیال میں مگن ہو جائے تو سارے مذاہب اور عبادت کا نزول اسی لیے ہوا کہ شانتی کے ساتھ بیٹھ کر دھیان کر سکے، من کی دنیا میں ڈوب کر سراغ پا سکے، زندگی کا سراغ پا سکے، سادھنا پالنے والے کے حضور میں سربسجود ہو سکے. اگر یہ اس پر تیار بھی ہو جائے تو 24 گھنٹے میں فقط چند منٹ خدا سے لو لگاتا ہے. لیکن اس میں بھی جہاں جسمانی طور پر صرف اپنی نارسا خواہشوں کی تکمیل کے سربسجود ہوتا ہے، وہاں اس کا نفس شیطان کے کندھوں پر سوار چاروں کھونٹ کی خبر لینے میں مصروف رہتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت مثال دے کر یہ بات احمد جمال پاشا نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھلے ہی ہم اچھے عمل کریں گے، زندگی کا سراغ پانے کے لیے دھیان لگائیں گے، مگن رہیں گے یا پھر عبادات کریں گے، لیکن عبادات جو ہم 24 گھنٹے میں چند منٹوں کی جو عبادات کرتے ہیں، جسمانی طور پر تو ہم عبادات کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہماری نارسا جو خواہشیں ہوتی ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے. اس کے لیے ہم ان عبادات کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہم یہ نارسا خواہشوں کی تکمیل کرنے کے لیے عبادات کرتے ہیں یا سربسجود ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ شیطان کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے اور پھر اسے مصروف کر دیتا ہے. کیوں عبادات کرنے والے کا ضمیر صدق دل سے اس تضاد پر الجھن میں پڑ جاتا ہے. سلسلہ نفسیات کے ایک پروفیسر سے جو نہ صرف عالمی شہرت کے حامل بلکہ اللہ والے بھی ہیں پوچھا، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عبادات کے دوران خیال ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے؟ دیکھیے، عبادات کے دوران جو دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے اس پر یہاں پہ وہ اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تو صدقے دل سے انسان اس الجھن میں پڑ جاتا ہے کہ واقعتاً میری عبادات مکمل ہیں، کامل ہیں، یا میرا دھیان ان عبادات میں ہے کیا؟ تو ایک ماہر نفسیات جو پروفیسر تھے دنیا میں بہت عالمی شہرت یافتہ، ان سے سوال کیا گیا، جو اللہ ولی بھی تھے، تو ان سے سوال کیا گیا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ عبادات کے دوران خیال ادھر ادھر بھٹکنے نہ پڑے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ بہت ہی خوبصورت جواب، صاحب نفس تو کتے کی دم ہے، کہیں کتے کی دم بھی سیدھی ہو سکتی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے رہے ہیں کہ نفس کتے کی دم ہے اور کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نفس کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں. میں اپنے اندر چھپی ہوئی ایک فطری کاہلی محسوس کرتا ہوں، ایسی لاپرواہی جس کو اپنا پکا دشمن سمجھتا ہوں. پھر وہ خود کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر ایک فطری کاہلی ہے، قدرتی طور پر ایک کاہلی ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں، اور لاپرواہی ہے اور اس کو میں اپنا پکا دشمن بھی سمجھتا ہوں، کہتے ہیں، جو مجھے معمول کے مطابق زندگی بسر کرنے دیتی ہے، نہ سرگرم کارسار ہونے کا موقع دیتی ہے. یعنی کہ معمول کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دیتی اور مجھے کچھ کام بھی کرنے نہیں دیتی. اس کے پہرے زبان و قلم پر رہتے ہیں اور فکر و عمل تک اس کا سلسلہ دراز ہے. تو یہ جو کاہلی ہے، یہ جو فطری کاہلی ہے، اس کے پہرے ان کے زبان و انشائے نگار کے زبان و قلم پر بھی ہمیشہ رہتے ہیں اور فکر و عمل تک یہ سلسلہ اس کا
دراز رہتا ہے۔ شاید یہی وہ کاہلی ہے جس کو اہل قلم میں برقرار رکھنے کی کسی حد تک سفارش افلاطون نے بھی کی تھی کہ دشمنوں اور بکھیڑوں سے بچاتی ہے۔ انسان بڑی حد تک ذات کے خول میں محفوظ رہتا ہے، جیسے کچھوا جو کاہلی میں عرفان ذات کا مرتبہ رکھتا ہے کہ اپنی کھال میں مست اور اسیر ذات ہونے کے باوجود خرگوش کو شکست دے کر آگے بڑھنے کے لیے دم لے رہا ہے۔ اب یہاں پہ وہ خرگوش کی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ خود کو جس طرح سے فطری کاہلی جو ان کی ہے اس پر بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے خرگوش اپنے آپ کو اپنے خول میں محفوظ سمجھتا ہے، اور خرگوش جس طرح سے کچھوا اپنے آپ کو اپنے خول میں محفوظ سمجھتا ہے اور کیا کرتا ہے، خرگوش کو شکست بھی دے دیتا ہے، حالانکہ وہ اپنے کھال میں مست بھی ہے اور اسیر ذات بھی، اس کے باوجود بھی وہ شکست دیتا ہے کس کو، خرگوش کو، اور اپنی ذات میں وہ آگے بڑھنے کے لیے مست بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح عرفان ذات کا مرتبہ بھی انسان میں ہے، ایسا ایک خیال یہاں پہ احمد جمال پاشا نے پیش کیا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ میں روزانہ ضروری کاموں کی فہرست بناتا ہوں، جس کی ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ ڈرائنگ روم یا آراستہ و پیراستہ مکان کی طرح ہر چیز قرینے سے سجی سجائی لیکن گھر سے برآمد ہوتے ہی کاموں کی ترتیب تاش کے پتوں کی طرح بگڑ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں روز اپنے کاموں کی ایک فہرست بناتا ہوں ترتیب سے کرنے کی، لیکن ڈرائنگ روم یا مکان سے باہر نکلتے ہی یہ جو ترتیب سے بنائی ہوئی فہرست ہوتی ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے۔ اس بے ترتیبی کا دن بھر کا حاصل وہ ترتیب ہوتی ہے جو زندگی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بے ترتیبی کی وجہ وہ کیا بتا رہے ہیں کہ جو کام زندگی کرنے کے لیے ضروری بتاتی ہے وہی ہم کام کرتے ہیں، یعنی کہ بے ترتیبی کرنے پر ہم کو زندگی مجبور کرتی ہے۔ بے ترتیبی زندگی میں ترتیب کا شعور عطا کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بے ترتیبی زندگی میں ترتیب کا شعور عطا کرتی ہے۔ میں کتنے لوگوں کو روزانہ ہوا سے باختہ دیکھتا ہوں، ان کی کوئی چول بھی سیدھی نظر نہیں آتی، لیکن جب ان کے گھر جائیے تو حیرت میں پڑ جائے کہ کتنی باقاعدہ سجی سجائی دھلی دھلائی مکلف اور ڈرائی کلین زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہاں پہ انشائیہ نگار کا کہنا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو روزانہ حواس باختہ دیکھتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو بہت زیادہ دیکھتا ہوں جن کے حواس باختہ ہوتے ہیں اور ان کی کوئی چول بھی سیدھی نظر نہیں آتی، ان کی کوئی ایک گھونٹ بھی ہم کو سیدھی نظر نہیں آتی، لیکن جب میں ان کے گھر پہ جاتا ہوں، حواس باختہ یعنی کہ پاگل لوگ جس کو کہیں جن کے حواس ٹھکانے پہ نہیں ہوتے ہیں، ویسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے گھر جائیے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، ان کے گھر جائیں گے تو ہم حیرت میں پڑ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کتنی باقاعدہ سجی سجائی دھلی دھلائی مکلف اور ڈرائی کلین زندگی گزارتے ہیں۔ اب اختتام میں کلائمیکس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی ساری جست و خیز، ولولے، جوش، ہلچل، تعمیر اور خیر کے سوتے بے ترتیبی کے سنگلاخ چٹانوں سے پھوٹتے ہیں۔ انشائیہ نگار کے مطابق زندگی کی ساری جو جست ہے یعنی اچھل کود جو ہے، ولولہ ہے، جوش ہے، ہلچل ہے، تعمیر اور خیر، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ بے ترتیبی ہی سے نکلتے ہیں، بے ترتیبی کی سنگلاخ چٹانوں سے پھوٹتے ہیں۔ اس لیے میں اسے زندگی کا حاصل سمجھتا ہوں۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے زندگی کا بے ترتیبی کو زندگی کا حاصل سمجھتا ہوں، جس کی شروعات کسی بھی نئی مہم سے اس طرح ہوتی ہے جیسے آفتاب تازہ کی نئی کرن سے زندگی کے نئے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی لیے انشائیہ نگار کا کہنا ہے کہ میں زندگی کا حاصل کس کو سمجھتا ہوں؟ بے ترتیبی کو سمجھتا ہوں، جس کی شروعات کسی بھی نئی مہم سے اس طرح ہوتی ہے جیسے آفتاب تازہ کی نئی کرن سے زندگی کے نئے دن کی شروعات ہوتی ہے، نئے دن کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آفتاب تازہ یعنی کہ صبح کا نکلے ہوئے سورج کی نئی کرن سے جس طرح سے ایک نیا دن نکلتا ہے، اسی طرح زندگی میں نئے دن کی ابتدا بھی بے ترتیبی سے ہی ہوتی ہے۔ ایسا نظریہ یہاں پہ احمد جمال پاشا نے اس انشائی کے آخر میں بتایا۔
احمد جمال پاشا نے شروعات سے لے کر آخر تک یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بے ترتیبی ہماری زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور ہم بھلے ہی ہر چیز کو ترتیب سے کرنے کی کوشش کریں، لیکن زندگی ہمیں اس بات کا موقع نہیں دیتی کہ ہم اس کو ترتیب سے کر سکیں۔ ہم بہت زیادہ منصوبہ بناتے ہیں، فہرست بناتے ہیں، اس کو سلسلہ وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زندگی کی جو ضرورت ہے وہ اسے ہمیں بے ترتیبی کے ساتھ کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اور جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بے ترتیبی آ جاتی ہے۔ لیکن انشائیہ نگار نے ایک بہت ہی مثبت بات اس بے ترتیبی سے نکال کر ہمارے سامنے پیش کی ہے، کہ ان کا کہنا ہے کہ بے ترتیبی کی سنگلاخ چٹانوں سے ہی زندگی کی ساری جست و خیز، ولولے، جوش، ہلچل، تعمیر اور خیر کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ انہوں نے اپنے انشائے کا اختتام کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے آفتاب تازہ کی نئی کرن سے زندگی کے نئے دن کی ابتدا ہوتی ہے، ویسے ہی بے ترتیبی سے زندگی کے ایک نئے پہلو کی ابتدا ہوتی ہے۔ شکریہ۔